यारमत सुमेरा हमीद एपिसोड 25। मुझे अच्छा लगा मरहा ने मेरे लिए इतनी दर्दनाक चीख मारी। मुझे तो ये लगने लगा था प्रैंक उल्टा हमारे गले ही पड़ जाएगा। ख़वातीन की चीखों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं देख रहा हूँ कि बात बदलने में तुम काफ़ी माहिर हो चुके हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मुझे बात बदलनी पड़े या जिसका मैं जवाब न देना चाहूँ। आलियान, मैं अच्छा बुरा सब सुनता हूँ, लेकिन सिर्फ वो कहने की कोशिश करता हूँ जो ठीक हो। मेरी बात गौर से सुनो आलियान। अगर मेरी जगह गोली तुम्हें लगती तो तुम देखते कि हाल अमरहा की चीखों से गूंज उठता, और तुम ये भी देखते कि ये तुम्हारा वहम है। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, ना पालनी है मुझे। तुम साई पर वहम का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन अब मैं उससे आगे निकल आया हूँ। पलट कर देखो किसे पीछे छोड़ आए हो। और याद रखना, हमें सिर्फ ये गुमान ही होता है कि हम आगे बढ़ाएं। सिर्फ गुमान। मैं चाहता हूँ इस गुमान के गलत साबित होने से पहले तुम खुद उसे गलत साबित कर दो। साई, हम खुद को कितनी भी बुलंदी पर खड़ा कर लें, कुछ लोगों के लिए हम हमेशा पस्तियों के बासी ही रहते हैं। अनदेखे पस्त दायरे जो हमारे गिर्द खींच दिए जाते हैं, हमें नज़र आए ना आए, उन लोगों की नज़रों से ओझल नहीं होते। मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा तुमसे। तुम में ये खूबी है साई कि तुम हर बात को जल्द समझ जाते हो। आलिया ने उसके कंधे को थपक कर कहा। आलिया, मैं बात को नहीं, जिस हालत में वो बात की जाती है बस उसे समझ जाता हूँ। और तुमसे भी यही कहूँगा कि उस हालत को समझने की कोशिश किया करो जिसमें नापसंदीदा बातें की जाती हैं। मेरा ख्याल है हमें सब छोड़ देना चाहिए और पुरसकून हो जाना चाहिए। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे कि मैं कोई और बात करूँ? साई ने ठंडा सांस लिया। तुम चाहते हो तो ठीक है, करो कोई और बात। क्या तुमने कभी किसी का इंतज़ार किया है कि वो तुम्हारे पास आए और तुम उसे सुनो? बहुत से हैं ऐसे, और उनमें से एक औरल है। लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। हाँ, वो कभी नहीं आएगा। वो खुद पर ये नौबत नहीं लाएगा। जानते, वो अपना इतना बड़ा मदाह कि अपने कमरे में लगे शैतान के पोस्टर के पास खड़ा होकर कह रहा था, कौरल के बाद मैं तुम्हारी जहानत का मद्दाह हूँ। शैतान कहता होगा, खुद से पहले भी मैं तुम्हारा मद्दाह हूँ जनाब कौरल। कहकर साई और आलियान देर तक बच्चों की तरह हंसते रहे। जनाब कौरल कहीं और दिल ही दिल में कह के लगा रहे थे, एन तुम बैठे बैठे इतनी मोटी कैसे हो गई? एकदम से उसे साइकिल वजनी लगने लगी थी। सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नॉवल की जानिब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि नए आने वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मोटी नहीं, मोटा। नीली आंखों को मटका कर वो मुस्कुराया। अपने खदशे के साथ हो जाने के खौफ से उसने गर्दन मोड़ कर देखा। उसके पीछे कौरल बैठा था और एन ज़रा दूर खड़ी दांत निकाल रही थी। क्या हुआ मरहा, चलाओ ना साइकिल। खड़े होकर उसने साइकिल को झटका दिया कि वो गिर जाए। भला वो कोई आलियान था जो झट से गिर जाता? वो आराम से उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम मुझे अपनी साइकिल के पीछे बिठा लो तो मैं उस वक्त तक बैठा रह सकता हूँ जब तक पाकिस्तान ना आ जाए। हत्या कि चांद तक ले जाना चाहो तो भी। मैं तुम्हें इस वक्त तक ज़रूर बिठा सकती हूँ जब तक जहन्नुम ना आ जाए। ठीक है, अपने ठिकाने तक ले चलो, आगे जन्नत तक मैं पैदल चला जाऊंगा। अमरहा पैदल ही साइकिल लेकर आगे चलने लगी। उसके होते हुए वो उसे चलाने की गलती नहीं करना चाहती थी कि उसे ऐसा गिरा दे कि वो बिस्तर से ही ना उठ पाए। मैं देख रहा हूँ तुम अच्छी साइकिल चला लेती हो, एक रेस हो जाए। अमरहा को उसकी बात पर हंसी आई, लेकिन वो हंसी नहीं, संजीदगी से आगे आगे चलती रही और वो सावधानी से बाज ना रहा। तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो? चलो मैं तुम्हारी इस हरकत को नज़रअंदाज करता हूँ। सुनो, चंद सालों बाद मैं मेयर बन जाऊंगा, फिर बहुत जल्द वज़ीर आज़म। फिर मेरा तीसरी आलमी जंग शुरू करवाने का इरादा है ताकि तुम जैसे बेकार और डरपोक लोग ख़त्म हो जाएं। तुम समझ ही रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मुझ जैसी आलमी शख्सियत जिस पर कई हज़ार किताबें लिखी जा रही होंगी और जो कई मुल्कों की पुलिस और फ़ौज को मतलब होगा। अमरहा ने मासूमियत से उसकी बात मुकम्मल की। तुम्हें मुझे टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो मैं तुम्हें इस हरकत पर भी माफ़ करता हूँ। तो मुझ जैसी बेमिसाल शख्सियत से हार जाना भी बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र होगा। तुम्हें ये एजाज़ हासिल कर लेना चाहिए। यूनी में तुम इस फ़ख्र को हासिल करने का एजाज़ दूसरों को क्यों नहीं देते? मैं अपने मुकाबले में आम लोगों को नहीं लाता। इसी पर खुश हो जाओ कि तुम ख़ास हो। तुम और आलियान एक रेस क्यों नहीं लगाते? मैं आलियान पर शर्त लगाना चाहती हूँ। तुम आलियान की सपोर्टर हो? आई सी। बिल्कुल, अभी भी, हमेशा रहूँगी। बेचारा आलियान, द ग्रेट आलियान। उसने गर्दन को फखरिया उठाकर कहा। कौरल देखता ही रह गया। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसे हसद रखता हूँ, ना उसे हराने की ख्वाहिश। मैं उसे कई बार हरा चुका हूँ।
اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تم دونوں کی دوستی کروا سکتا ہوں۔ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تمہیں میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے دوستی کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد نہیں لینی چاہیے۔ یہ میرے دماغ کے بائیں حصے کا مشورہ ہے۔ مجھے اس بائیں حصے کے مشورے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریس تو ہوگی امرہا، ورنہ تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ دیکھتے رہو خواب۔ وہ سائیکل لے کر چلی گئی۔ میں خواب نہیں تعبیریں دیکھتا ہوں، وہ بھی کھلی آنکھوں سے۔ وہ پیچھے سے چلایا، میں بھی صرف خواب نہیں ڈراؤنے خواب دیکھتی ہوں، وہ بھی کھلی آنکھوں سے جب جب تمہیں دیکھتی ہوں۔ وہ بھی چلائی اور یہ جا وہ جا۔ دادا آج کل بہت خوش رہتے تھے، جیسے وہ مل گیا ہو جس کی تلاش ہو۔ وہ پوچھتی تو ہنس کر خاموش ہو جاتے۔ ان کے ایسے انداز کے بعد اسے بے سکونی سی رہتی۔ وہ کلاس میں توجہ سے لیکچر سن پاتی، نہ اسٹور پر ٹھیک سے کام ہو پاتا۔ دادا کے رویے اسے سہما دیتے، اتنا کہ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے جاتے پلٹ آتی۔ میں کئی بار مل چکا ہوں اس سے، اور میں یہ بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ میں اسے تقریباً ہر طرح سے آزما چکا ہوں۔ ابھی میں نے گھر بات نہیں کی۔ اس سے پہلی بار دادا کی آواز بھدی لگی اور الفاظ بدنما۔ آپ کو مجھ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے دادا، وہ بہت مشکل سے یہ کہہ پاتی۔ وہ حیران ہوئے۔ تم شرما رہی ہو تو نہیں کرتا؟ بالکل نہیں، بس مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ شادی تمہاری ڈگری کے بعد ہی ہوگی امرہا۔ میری شادی نہیں ہوگی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ شہریار بہت روشن خیال ہے، اور وہ ورلڈ بینک کا صدر اور کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہی کیوں نہ ہو، تو تم فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہو۔ دادا کا انداز ایسے سنجیدہ ہو گیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ دونوں کے درمیان سکوت چھا گیا، جس سے دادا کے خدشات کی تصدیق ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں صرف ہاں نہ کا اختیار استعمال کر رہی ہوں۔ میں تمہاری نہ سے بھی واقف ہوں اور ہاں سے بھی انجان نہیں۔ مجھے پاگل مت بناؤ۔ تو آپ چاہتے ہیں میں خود کو پاگل کر لوں؟ وہ چیخ کر بولی۔ ایک بار پھر سکوت دونوں کے درمیان تن گیا۔ دادا اس کے انداز پر دنگ رہ گئے۔ کون ہے وہ امرہا؟ پاکستانی، امریکی، مصری، روسی، برطانوی، کون ہے وہ؟ مسلم، غیر مسلم، جو کوئی بھی ہے، مجھے بتانے لگو تو اس کا حسب نصب ہاتھ میں رکھ کر بیٹھنا۔ تمہیں ملک سے باہر پڑنے کی اجازت دی تھی، بغاوت کی نہیں۔ جانتی ہو نا، تم سے متعلق سب مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی جان لو تم سے پہلے انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی۔ دادا کا انداز بھی تیز تھا اور آواز بھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر چٹک کر ٹوٹ گئی تھی۔ ڈگری لے لو، پھر بات کرتے ہیں۔ دادا نے مزید اسے سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ حسب نصب ہاتھ میں لے کر بیٹھنا، کتنے ہی دن، کتنی ہی بار اس نے سر کو جھٹکا، لیکن وہ اس فکرے کی گونج سے جان ہی چھڑا سکی۔ اس کے دل پر اس پہاڑ کا بوجھ آ گرا جسے کبھی سر نہ کیا جا سکا ہو۔ یونی میں وہ آلیان کے راستے کی طرف جاتی اور پلٹ آتی۔ کیا فائدہ، خود سے کہتی بھی اور پوچھتی بھی۔ سیمیسٹر ختم ہونے کو تھا، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہو رہی تھی نا۔ اور پھر ایسے لوگوں کی زندگی ویسے بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، جو من چاہے راستوں کی طرف جاتے بھی ہوں اور پلٹ آنے پر مجبور بھی ہوں۔ وہی لوگ جو بے اختیار ہو کر جاتے ہیں، کسی اختیار والے کے خوف سے لوٹ آتے ہیں۔ سفر شروع کرتے ہیں نہ ختم، پابند رہتے ہیں نہ آزاد۔ اس نے سیف روم میں جا کر کئی نوٹ دیواروں سے چپکا دیے۔ کاش اللہ انسان کی عظمت اور پستی اس کی پیشانی پر کندہ کر دے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے۔ پھر حسب نسب، خاندان، ذات، مذہب پر سوال نہ اٹھیں۔ وہ کالی سیاہی سے سنہری حروف لکھتی جاتی۔ مجھے افسوس رہے گا کہ کائنات کی بہترین چیز اٹھا لینے کا اختیار میری ہتھیلیوں کو نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ لاچاری اور بے بسی اپنی عروج پر ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو مائل ہونے اور کانوں کو متوجہ ہونے سے روکنے سے معذور ہوں۔ سمعی اور بصری حصے میرے اختیار سے پہلے نکلیں اور پھر مجھے یاد نہ رہا کہ کبھی یہ میرے حلقہ اختیار میں بھی تھی۔ میں دنیا میں کسی بھی انسان کو ٹھیک ٹھیک یہ سمجھا نہیں سکوں گی کہ اپنی ہی چیز کا اپنے اختیار سے نکل جانا کب ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اسے ختم کر دینا ناممکنات میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، ناممکنات کی طرف پیش قدمی کیسے کروں؟ مجھے رک جانے کا اندیا نہ دیا جائے، مجھے چلتے رہنے کی نوید سنائی جائے، کوئی سجدوں میں سر جھکائے اور صرف میرے لیے ہاتھ اٹھائے، اور میں یہاں وہاں پابند ہوں، وہ مجھے آزاد کروا لے جائے۔ میری ایک چھوٹی بہن صوفیہ ہے، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے ماسکو میں، اور چھوٹا بھائی نیو یارک فلم اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ماما پاپا دونوں ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ریسٹورنٹ میں بہت کام کیا ہے، انفیکٹ پاپا نے مجھ سے بہت کام لیا ہے۔ وہ خود بھی بہت کام کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ریسٹورنٹ آؤ تو تم کسی بھی چیز کا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کر سکو گے کہ وہ کتنی پرانی ہے اور کتنے عرصے سے وہاں زیر استعمال ہے۔ یعنی تمہارے پاپا چیزوں کو سنبھالتے نہیں، ان سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ ویسے وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ واقعی؟
ہاں، وہ کہتے ہیں اچھے انسان کا دنیا میں موجود ہونا قدرت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں اچھا انسان ہوں؟ آلیان گھاس پر نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا اور یہ سوال کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ بالکل، ویرا نے سر کو خم دے کر مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو ماما کی وجہ سے۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ تم اپنی وجہ سے اچھے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ مستقبل میں تمہارا ہوٹل کھولنے کا ارادہ ہے؟ ابھی اس کے بارے میں نے سوچا نہیں۔ ڈگری کے بعد میں دنیا گھومنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جب سے پیدا ہوئی ہوں پڑھ ہی رہی ہوں۔ اچھا، کیا میں تمہیں وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو مجھے تم میں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں۔ میں پھر بھی بتاؤں گی، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تم ڈپارٹمنٹ کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آنکھیں بھینگی کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ پھر تم دونوں زبان کو ٹھوڑی سے لگانے لگے۔ آئی مست سے تمہاری زبان بہت لمبی ہے۔ پھر تم دونوں نے کانوں کو پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا کہ اسپیشل لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے ہنس کر آنکھ مار کر تمہاری طرف دیکھ کر کہا، یہ تو واقعی اسپیشل ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہاں، اور جب کلاس میں سب اپنا تعارف کروا رہے تھے تو مجھ سے اگلی رو میں بیٹھے تم ایک پھول کی پتیاں بنا رہے تھے، جو تخیل میں تو ہو سکتا ہے زمین پر نہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہو جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تم ان کے بارے میں کتنا سوچتے ہوگے جو موجود ہیں۔ تم انجان رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اپنے بارے میں جان کر اچھا لگا ویرا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ آلیان مسکرا دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم یہ کہتے تو مجھے اچھا لگتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس نے کہہ دیا۔ ہاں، اب ٹھیک ہے۔ ویرا مزید اسے اس کی خوبیاں بتاتی کہ کاغذ کا بنا ایک جہاز اڑتے ہوئے ان کے درمیان آ کر گرا۔ اس نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ اچھا آلیان، پھر ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ چلی گئی۔ عالیہ نے جہاز اٹھا کر پڑھا، امرہا۔ بس اس کی نظریں یہیں ٹھہر گئیں۔ ویرا امرہا کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ روز کا حساب امریکہ سے برابر کر دیا؟ پر ابھی تو میں امریکہ گئی ہی نہیں۔ میں روز تمہیں 2-3 گھنٹے مشق کروا سکتی ہوں۔ صبح جلدی اٹھ جایا کرنا۔ ویرا نے اس کی پونی کھینچی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس چیز کی مشق؟ سائیکل کی۔ وہ کیوں؟ کورل کو چیلنج دیا نا تم نے، اب کیا ریس میں ہارنا ہے؟ وہ کریم کافی پینے کی تیاری کر رہی تھی کہ پورا مگ گرا بیٹھی۔ کس نے کس کو چیلنج کیا ہے؟ وہ چلا اٹھے۔ تم نے کورل کو؟ ویرا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ویل ڈن امرہا۔ اسی دوران آرٹ ڈپارٹمنٹ کی ثنا خاں اس کے پاس آئی۔ میں نے تم پر 15 پاؤنڈ کی شرط بھی لگا دی ہے۔ امرہا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکر ہے کسی نے تو کورل کو ٹکر دینے کا سوچا۔ کھڑی کھڑی ثنا خاں نے اسے شانے پر تھپکی دی۔ امرہا دیوانوں کی طرح سامنے کھڑی ثنا اور قریب بیٹھی ویرا کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے ہاتھ میں کاغذ سے بنے جہاز تھے، جس کے ایک پر امرہا کورل سائیکل ریس اور دوسرے پر وقت دن جگہ لکھی تھی، اور نیچے یہ تفصیل کہ امرہا نے کورل کو چیلنج کیا اور کورل نے قبول کر لیا ہے۔ یہ جہاز یونی بھر میں خوب اڑتے پھر رہے تھے۔ ایک امرہا کے سر پر بھی آ کر گرا اور کورل کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ امرہا فوراً اس کے پیچھے لگ گئی تو وہ بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی لیکن وہ نہیں ملا، اور جب وہ پیر پٹک پٹک کر چل رہی تھی تو ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ تو میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جہاز اس کے آگے لہرایا۔ ہماری ریس اگلے ہفتے، امرہا اور کورل ساتھ ساتھ۔ اپنی جیب سے کسی اور کی جیب سے اڑایا گیا لالی پاپ نکال کر وہ کھانے لگا۔ میری طرف سے 1000-2000 جہاز اور اڑا دو یونی میں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا تمہیں، تمہاری بہت بے عزتی ہوگی، ریس ضرور ہوگی۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تمغہ ملے گا؟ نہیں، سلیوٹ، جو میں خود تمہیں دوں گا اگر تم نے مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو۔ سنو امرہا، بلکہ دیکھو ڈی کوئن، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ چلو تم یہاں کھڑے کھڑے مان لو کہ آئی ایم کورل دی گریٹ اور تم کورل دی گریٹ سے ڈرتی ہو۔ کورل دی گریٹ۔ کورل سے بحث فضول جان کر وہ پلٹ آئی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ فکر کی کہ کورل یونی میں کیا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کیا پاگل تھی جو اس کے ساتھ ریس لگاتی؟ چلو آؤ میں تمہیں مشق کروا دوں۔ رات کو ویرا اسے کمرے سے لے جانے آئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم بھی؟ 4 دن مجھے سائیکل چلاتے نہیں ہو کہ میں ریس لگانے میں چل پڑوں؟ ناممکن، اور مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ ناممکن کر سوچ کر بیٹھی ہو تو اسے ممکن کیسے کر سکتی ہو بھلا؟ یہ پاگل پن ہے ویرا، کر گزرو یہ پاگل پن۔ پاکستانی اور ہندوستانی کافی جذباتی ہو رہے ہیں، تم پر شرط لگائی ہے۔ تم لوگ عجیب ہو ویسے، مقابلے میں کوئی تیسرا غیر ملکی ہو تو تم پاکستانی ہندوستانی ایک ہو جاتے ہو۔ اینی وے، تم اب پیچھے نہیں ہٹو گی۔ ویرا، مجھ سے تو سائیکل ہی نہیں چلے گی۔ میدان میں اترو گی تو دیکھنا کیسا جوش آئے گا تم میں۔ ہوش آئے گا تو جوش آئے گا نا۔ سادھنا لیڈی مہر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ہاتھ لہرا لہرا کر وہ تقریریں کی کہ معمولی سی ریس ہی تو ہے، کون سا اولمپک کی دوڑ ہے۔
یہ وہ فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ این آن بھی آ گئی اور جاپانی مقولے ترجمہ کر کر کے سنانے لگی۔ ساتھ اس نے کھڑے کھڑے 3 4 شجاعت اور بہادری سے لبالب بھری جاپانی کہانیاں بھی سنا دی۔ اس کے علاوہ سب پرجوش تھے اور اس میں ناک تک جوش بھر دینے کو تیار تھیں۔ نشیزگاہ میں رات بھر 4 خواتین اسے اپنی نرغے میں لیے بیٹھی رہیں اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا سر ہاں میں نہیں ہل گیا۔ صبح سب سے پہلے وہ بزنس ڈپارٹمنٹ گئی۔ کورل اور آلیان کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کے قریب گئی۔ میں ریس کے لیے تیار ہوں، اس نے این آن کی کہانی کے کردار کی طرح گردن کو بلند کر کے کہا اور صرف آلیان کو مسکرا کر دیکھ کر آ گئی۔ پوری یونی میں تمہیں امرہا ہی ملی تھی ریس لگانے کے لیے؟ آلیہ نے خفگی سے کورل کو دیکھا۔ ہاں، جیسے پوری دنیا میں تمہیں ایک وہی ملی تھی پرپوز کرنے کے لیے۔ کورل نے مذاق بالکل نہیں کیا تھا، وہ یہ بات کہتے سنجیدہ تھا۔ وہ لائبریری کے اطراف میں ٹہل رہی تھی کہ کب وہ آتا ہے اور وہ اسے آتا نظر آ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گئی۔ ہائے آلیان، کیسے ہو؟ بال کٹوا کر بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اچھا سنو، ہفتے کو میری ریس ہے، تم آؤ گے؟ وہ خاموش چلتا رہا اور اچھا لگ رہا تھا ایسے کرتے۔ کیا تم مجھے تھوڑی سی مشق کروا سکتے ہو؟ میں نے کورل سے اس لیے ہاں کہی کیونکہ تم نے ایک بار کہا تھا ہار جانے والے ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے۔ جواب کے انتظار میں وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ خاموش تھا۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ بے نیاز نظر آنے کی نئے انداز ترتیب دے رہا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہاری ساری باتیں یاد ہیں۔ ایک بار پھر مجھے داد دو، میں ہمیشہ یہ بھول جاتی ہوں کہ مجھے کس نمبر کا جوتا آئے گا، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میرے اسٹور میں تمہیں کس نمبر کا جوتا فٹ آیا تھا، کس نمبر کا تمہیں ذرا سا تنگ تھا، اور کس جوتے کو اٹھا کر تم نے کہا تھا اتنا مہنگا جوتا۔ اگر مستقبل میں اتنا مہنگا جوتا لینا کا ارادہ کروں تو سمجھ جاؤں گا میرا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے بیکار جوتوں کے کارآمد لیسز دوسرے جوتوں میں بدل بدل کر استعمال کرتے ہو، اور یہ بھی کہ تمہارے پاس ایک بند ریسٹ واچ ہے جسے تم 7 دنوں میں ایک بار ضرور پہنتے ہو۔ وجہ میں نے جان لی ہے، تم چیزوں کو صرف اس لیے نہیں پھینک دیتے کہ وہ بیکار ہو چکی ہیں، تم ان سے وابستہ ہو جاتے ہو، تمہارے لیے ان سے الگ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم چیزوں کے ساتھ بھی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرتے، تم میرے ساتھ ایسا کچھ رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، لیکن فی الحال میں اسے نظر انداز کر دیتی ہوں۔ رک کر اس نے سانس لیا اور اسے دیکھا، ابھی بھی وہ بولنے پر مائل نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے سراہا جانا ضروری ہے، میں نے تمہاری سائیکل کی کہانی بھی معلوم کر لی ہے۔ سائی جیسا ایک فرشتہ سے ایک لڑکا تمہارا دوست تھا، تم دونوں ایک دوسرے کی سائیکلوں کے پیچھے بیٹھ کر آیا جایا کرتے تھے۔ ڈگری لینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو یادگار کے طور پر تمہیں اپنی سائیکل دے گیا اور تمہاری ساتھ لے گیا۔ اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ یادگار کے طور پر تمہیں ہی اٹھا کر نہیں لے گیا۔ اور سنو آلیان، میرے ڈپارٹمنٹ کے کچھ شرارتی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ تمہیں اغوا کیا جانا ضروری ہو گیا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں کسی نائٹ رائڈر کی خدمات حاصل ہو گئیں تو وہ یہ کر گزریں گی۔ تم کتنے لوگوں کو مطلوب ہو آلیان؟ خیر، مجھے ایک اور بات معلوم ہوئی ہے کہ سینئرز میں کوئی لینڈا نامی لڑکی تھی، وہ جب تک رہی بہانے بنا بنا کر تم سے ٹکراتی رہی، اور یہ ٹکریں اتنی مشہور ہو گئیں کہ اسے لینڈا دی بل اور تمہیں آلیان دی فائٹر کہا جانے لگا۔ اسے دیکھتے ہی تم ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، پھر بھی وہ تمہیں ڈھونڈ لیتی تھی۔ ویسے اچھا ہوا وہ لڑکی چلی گئی، میں اسے ایسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو یقیناً اسے سمجھا دیتی دیبل آخر کہتے کسے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ جو تمہارا دوست نہیں بھی ہوتا وہ بھی چاہتا ہے کہ تم اس کی پارٹی میں ضرور آؤ، اور یہ بھی کہ ایک ڈری سہمی معصوم دل کی لڑکی اس وقت تمہیں دیکھتے ہی تھپڑ مار دیا تھا جب تم نے کورل سے کوئی گیم ہارنے پر اپنے سر کے بال صاف کروا لیے تھے۔ اپنا سر کٹوا لیتے، بال کیوں کٹوائے؟ اس نے تم سے یہ کہا تھا۔ ویسے وہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی، اسے کہنا چاہیے تھا کورل کا سر کٹوا دیتی، اپنے بال کیوں کٹوائے۔ اور مجھے تم سے ایک شکایت بھی ہے۔ چند دن پہلے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ پچھلے سال ہالووین پر تم اور کورل کسی اونچی عمارت پر چڑھ کے ہالووین کدو آنے جانے والوں پر لڑکا رہے تھے۔ مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم نے کورل کو اوپر سے نیچے کیوں نہیں لڑکایا؟ اگر تم یہ کر دیتے تو کتنا ثواب کماتے۔ ویسے آلیان، ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ اگر میں آلیان ہوتی تو امرہا سے دوستی کر لیتی، اسے ٹویٹ میں چاکلیٹ کا ڈبہ دیتی، پھر یہ ٹویٹ واپس بھی نہ لیتی اور ہر روز ٹویٹ دیتی رہتی اور لینا بھول جاتی۔ اس کے بولنے کا انداز قابل دید تھا۔ اگر میں آلیان ہوتی تو امرہا کو معاف کر دیتی۔ میں باتوں میں بھٹک چکی ہوں، لیکن ایک اور بات سن لو، میں زندگی میں بہت بار ناکام ہوئی ہوں۔ ایف ایس سی میں ٹاپ نہیں کر سکی، بی اے میں A+ نہیں لے سکی، تمہیں اندازہ نہیں کہ میں زندگی میں بڑی بیچاری سی رہی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم مشق میں میرا ساتھ دو تاکہ اگر میں ہاروں بھی تو ذرا قابل فخر انداز سے، لیکن شاید تم مجھے جتوا ہی دو، ہے نا؟ بیسٹ آف لک۔ 2 قدم اس سے آگے چلتے عالیہ نے مڑے بغیر کہا اور چاکلیٹ نکال کر کھاتے لائبریری کے اندر چلا گیا۔
امرہا واپس پلٹ آئی۔ وہ یہ محسوس نہیں کر سکی تھی کہ آگے آگے چلتے عالیان نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ ریک سے کتابیں نکالتا عالیان بھی لائن تھا۔ اس نے لائبریری میں آنے میں اتنا وقت کیوں لیا تھا؟ ویرا کے ساتھ جی جان لگا کر مشق کرتے وہ ایک بار بھی ویرا کو ہرا نہیں سکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کورل کو تو کسی صورت نہیں ہرا پائے گی، لیکن ظاہر ہے مقابلہ اہم ہے نہ کہ صرف جیت۔ گراؤنڈ میں ان دونوں کو جاننے والے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ کورل ہار جائے، جبکہ سب جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ویرا اس کی کوچ اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی۔ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی کورل یا کوئی اور موجود ہے۔ پوری قوت لگا کر سائیکل دوڑانا، پوری قوت لگا کر۔ بس آج تمہیں یہی کرنا ہے۔ امرہا نے دعا کی بلکہ منت شنت کی کہ کتنا مزہ آئے اگر وہ واقعی میں جیت جائے۔ کورل پر سائیکل چلانے کے دوران فالج کا حملہ ہو جائے تو کیسا رہے؟ اس کی نظر دھندلا جائے، بلکہ اگر وہ نابینا ہو جائے۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو تم جو کہو گی میں وہ کروں گا مینڈکی، کورل نے سائیکل اس کے برابر ملا کر کہا۔ اگر میں جیت گئی تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گی۔ اس نے دل میں سوچا۔ کھلونا گن سے فائر کیا گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ ساری دنیا غائب ہو گئی، ایک ٹریک رہ گیا اور اس پر دوڑتی امرہا، خاتون پاکستان کی سائیکل، اور کورل وہ بڑے مزے سے پیڈل مار رہا تھا۔ امرہا بہت دور آگے جا چکی تھی، کورل کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سہانے موسم کا لطف لیتا، سیٹی بجاتا، بہت آہستہ سائیکل چلاتا رہا۔ پھر امرہا بہت آگے جا چکی تو اس نے ایک دم سے رفتار پکڑی اور بجلی کی سی تیزی سے امرہا کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ پھر رفتار آہستہ کر لی۔ امرہا پوری جان مارتی کورل کے پیچھے سے ذرا سی آگے نکلی اور ذرا سی دور ہوئی کہ کورل نے پھر رفتار پکڑی۔ پلک جھپکتے میں امرہا سے آگے ہوا، پھر رفتار آہستہ کر لی اور سیٹی بجاتے سائیکل کو واک کروانے لگا۔ وہ اسے عام انداز سے نہیں، شاندار انداز سے ہرانا چاہتا تھا۔ امرہا اسے دیکھ رہی تھی، نہ ہی اسے اس وقت معلوم تھا کہ کورل یہ سب کر رہا ہے۔ یہ سب اسے بعد میں بتایا گیا۔ وہ صرف وننگ لائن کو دیکھ رہی تھی، اور پھر جب دور سے اسے وننگ لائن نظر آئی تو ویرا کے کہنے کے مطابق اس نے اپنی قوت کو 100 سے ضرب دی، جو کہ دی نہ گئی، لیکن جتنی بھی حاصل قوت ملی اس نے سائیکل پر لگا دی۔ کورل اس سے پیچھے سیٹی بجا رہا تھا۔ اب اس نے ایک دم پیڈل مارے اور جو خرگوش اور کچھوے والی کہانی میں خرگوش کے ساتھ ہوتا ہے وہی کورل کے ساتھ ہوا۔ وہ تیزی سے امرہا کے عین ساتھ آیا ہی تھا کہ وہ سائیکل سے گر گیا۔ بعد ازاں اس کا بیان تھا کہ ایک چھرا اس کی کنپٹی سے آ کر لگا تھا، اس کا سر گھوم گیا تھا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔